हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपको 3 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र के साथ ज़िक्र किया, और अगर उनको इंसान खुद दोहरा ले, पढ़ ले, अल्लाह ताला एक तो इससे मसाइब और अलाम जो है वो दूर फरमा देगा, मुसीबतें हट जाएंगी, तकलीफ़ें हट जाएंगी। और अगर किसी भी मकसद के लिए पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसको फरावानी रिज़्क़ अता फरमाएगा, यानी रिज़्क़ की वुसअतें अता फरमाएगा। ख़ास तौर पे जो लोग तालीम व ताल्लुम से मुंसलिक होते हैं या कोई चीज़ याद करते हैं वो भूल जाती है, या बयान करते हैं तो उनकी ज़बान जारी नहीं होती, तो अल्लाह ने इस आयत के अंदर ये तासीर रखी है कि अल्लाह ताला उसकी ज़बान को भी जारी और सारी फरमा देंगे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया मुतफर्रिक़ आयात के अंदर, और फिर कई नबियों का जिक्र बार बार लिया, बार बार आपको आयतों में मिलता है, कुछ का जिक्र 1-2 बार मिलता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तकरीबन 26 नबियों का जिक्र कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, और वो नबी हैं जिन पर उम्मत मुत्तफ़िक़ है कि ये कुरानी अंबिया हैं, यानी कुरान पाक में इनका जिक्र है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें से बाज़ नबियों की खुसूसियात बयान फरमाते हैं कि किसी नबी के अंदर ये चीज़ ख़ास तौर पे थी, ये सिफ़त। अब वो सिर्फ जब वहाँ जिक्र होती है तो हमें उन सिफ़ात को अपनाना चाहिए। अपनाने के लिए हम जब उन नबियों का जिक्र करते हैं, उन नबियों को याद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इस पे खुश भी होता है। जैसे आज दुनिया के अंदर किसी के बच्चों का आप जिक्र करें, उसके बच्चों को याद करें, आप उसके बच्चे का तज़किरा करें कि नहीं इसका बच्चा है, फलां ख़ानदान का है, तो वो बंदा कितना खुश हो जाता है। तो अल्लाह के नेक हस्तियाँ, जो सबसे नेक, मुतबर्रिक और बरकज़ीदा हस्तियाँ हैं कायनात में, वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें जिक्र करना भी चाहिए, हमें उनके नाम भी याद होने चाहिए, और हम उनको पहचान में भी रखें कि फ़लाँ नबी का जिक्र कुरान यूँ करता है। अब हमारे अक्सर मुसलमान जो है उनको नहीं पता, यहाँ तक कि उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़िंदगी का पूरा नहीं पता, उनकी जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का नहीं पता। तो इसलिए याद रखें ये बात कि आप जब नबियों का जिक्र करेंगे, नबियों का आप जो है तज़किरा करेंगे, तो अल्लाह की रहमत आप पे बरसेगी और शामिल हाल भी हो जाएगी। कुरान पाक में 3 नबियों का जिक्र सूरह अंबिया में आता है। सूरह अंबिया है ही अंबिया के नाम से कि नबियों का इसमें जिक्र है, उसमें 3 नबियों का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। अब देखिए 3 नबियों का जिक्र करके अल्लाह ने हमें बताया, कोई मैसेज दिया कि पहले का व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ल, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, कुल्लुम मिनस साबिरीन, ये सारे के सारे मेरे साबिरीन बंदे थे। इन्होंने मुसीबतों पे हाय वाय नहीं की, लोगों के सामने ववेला नहीं किया, लोगों के सामने जाकर जो है तस्करे नहीं किए कि मीडिया में आके जी मेरे साथ ये परेशानियां हैं, ये नहीं, अल्लाह के सामने रोते थे, अल्लाह के सामने आहुजारी करते थे। अब साबिरीन में इनका जिक्र करते हुए हमें बताया कि इस आयत में इतनी ताकत है, इतनी तासीर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इंसान जब पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को हल फरमा देते हैं, और इन 3 नबियों की सलाहियतें, सिफात उसमें मुंतकिल होती हैं पढ़ने वाले के लिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत अगर किसी को ना मिले तो सारी इबादत भी ज़ाया हैं। आप जितनी चाहे इबादत करें, आप सारी ज़िंदगी इबादत में गुजार दें, अल्लाह ताला कहेगा बताओ इसमें खुलूस कितना है, इखलास कितना है। और फिर उसके अंदर और दीगर चीज़ें, पैसा कमाना, पैसे का खर्च करना, इसमें भी कमियां कोताहियां हद दर्जे ज़्यादा है। फिर हमारे और दीगर अमाल, वज़ू करने का तरीका, फिर पढ़ने का अंदाज, कितनी कोताहियां हैं, कोताहियां ही कोताहियां हैं।
تو اللہ اپنی رحمت سے ہر چیز کو قبول کرے گا، ہماری مشقت سے نہیں، ہمارے کمال سے نہیں۔ تو اللہ نے ان 3 نبیوں کا پہلے ذکر کر کے آگے خود فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا میں نے ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل کر لیا۔ نبیوں کا کہا، اللہ حضور ہمارے نبی نے فرمایا کہ سارے لوگ اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، اعمال سے نہیں کہ میں نے اتنا حج کیے، اتنے عمرے کیے۔ ایک صحابی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ اپنی رحمت سے جنت میں مقام محمود دے گا۔ تو اللہ رحمت دے رہا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ 3 چیزیں اس کے اندر ذکر ہو گئی، آپ ترجمے کو اگر دیکھیں تو پہلی چیز کہ صبر، برداشت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر والے کو بے حساب دیتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، نمازی کے لیے، روزہ دار کے لیے، زکوٰۃ والے کے لیے، حج والے کے لیے، مجاہد کے لیے، شہید کے لیے، کسی کے لیے نہیں کہا کہ میں تمہیں لا محدود دوں گا، لیکن اس کے لیے کہا صبر پہ۔ آپ کو کوئی گالی دے دے آپ صبر کر لیں، آپ کو کوئی برا کہہ دے صبر کر لیں۔ اب گھروں میں بیوی ہے، خاوند ہے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کر لی، بیوی صبر کرے، خاوند صبر کرے، بچے صبر کریں، آفس میں صبر کریں۔ صبر آپ نے کیا، صبر کا لیول کیا؟ کوئی لیول اللہ نے بیان نہیں کیا کہ اتنا صبر، اتنا صبر، چھوٹا صبر، بڑا صبر، نہیں۔ اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم، کوئی بھی صبر کرے گا میں اسے بے حساب دوں گا۔ اب آپ کے پاس رزق نہیں ہے، آپ کا دولت نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے مال کی کمی ہے، تو ایک ہے کہ آپ لمبے 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 وظیفے پڑھیں، ایک ہے کہ آپ ہر لوگوں کی کڑوی باتوں پہ صبر کریں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کریں، لوگ آپ کے خلاف بے شمار لوگ جو ہے ٹو میں لگ کر آپ کو ذلیل کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کریں، آپ لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں، جواب ہی نہ دیں۔ آپ جو ہے گھر کے معاملات میں صبر کریں، آپ کو ایک وظیفہ بھی نہ پڑے نا، اللہ آپ کو دولت کے انبار لگا دے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں صابرین کو بے حساب دیتا ہوں۔ اب یہاں اللہ نے جو ذکر کیا نبیوں کا، آپ کو کوئی برا کہے آپ یہ آیت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے جی میرے خلاف فلاں بندے بول رہے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر میں آپ کو ایک چیلنج سے بات کہتا ہوں، آپ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، چاہے وہ دین میں چاہے دنیا میں، آپ ان کی ریسرچ کر لیں، ان کے حاسدین زیادہ ہوں گے اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ اچھا وہ مڑ کے دیکھتے ہی نہیں، اللہ انہیں بڑھائی جا رہا ہے اور حاسدین کو ذلیل کری جا رہا ہے۔ اچھا وہ مال میں جو ٹو میں لگتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈاؤن ہی رہتے ہیں، کبھی ترقی نہیں کرتے، اور یہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے نا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کو کروڑ بار وظیفہ پڑھنے سے اتنا نہیں ملے گا جتنا خالی صبر ایک لمحے کا کرنے سے مل جائے گا۔ بیوی نے سخت بات کر دی، صبر کر لیں، خاوند نے سخت صبر کر لیں، گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور یہ آپ معاملات میں دیکھ لیں۔ اچھا یہاں آپ کو کوئی مشکل آئے آپ یہ پڑھیں، کیا آیت ہے؟ وَأَدْخَلْنَاهُمْ، آگے اللہ نے یہ کہا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، میں نے اپنی رحمت سے ان کو داخل کر لیا، رحمت میں۔ اِنَّهُمْ، ہیں یہ میرے صالح بندے، یعنی صبر کرنے والا ہی صالح ہے۔ تہجد پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، نماز ہر وقت، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن ذرا بات پہ کھول کے گالیاں شروع کر دیں، ایک دم جو ہے بدلے لینے کے انتقام کے جذبے سے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ صالح نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ نے کہا صابرین کا پہلے ذکر کیا، پہلے کہا یہ میرے نبی صابر ہیں، صابر، اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنی رحمت میں ان کو لے لیا ہے اور میرے نزدیک یہی صالح ہیں، نیک ہیں۔ اب نیک کی تشریح قرآن نے کر دی۔ اب اس آیت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آپ کے سامنے ہے، چھری کے نیچے لیٹ گئے لیکن اف تک نہیں کی، اور آگے کتنی قربانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو اعزاز کیا دیا، نبیوں میں سب سے زیادہ کہ اپنی گردن بھی سرخم تسلیم کر دی کہ مجھے ذبح کر دیں۔ اور اس وقت جو لفظ بولا تھا نا کہ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ لفظ صابرین استعمال کیا بچے نے، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں نے تربیت کی نا، تو یہ اس لیے
کہا میرے ابا وہ کریں جو اللہ نے آپ کو کہا ہے، آپ مجھے، میں بڑا ٹائیگر ہوں، میں بہت پہلوان ٹائپ ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ اپنے اوپر کوئی بات نہیں کی اپنی بہادری کی، بلکہ کہا انشاءاللہ، اس نے چاہا تو، اللہ نے، تو آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آہ واہ ماتم کرنے والا نہیں ہوں، رونے دھونے والا نہیں ہوں، میں روؤں گا نہیں کہ آپ۔ اب یہ دیکھیے وہاں بچے نے بچپن میں کہا انشاءاللہ من الصابرین، تو اللہ نے عرش سے بعد میں ہمیں بھی بتا دیا کہ یہ میرا صابر بندہ ہے، صابرین میں سے ہے، جسے اللہ صابر کہ وہ کیسا، ایک آپ کسی کو کہتے ہیں بڑی صابر ہے، بہت صابر شاکر ہے، آپ کا کہنا بھی گواہی ہے، لیکن اللہ جس کا کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرے ادریس وہ پیغمبر ہیں جو حضرت آدم کے بعد تیسرے پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کے بعد، شیس علیہ السلام کے بعد یہ تیسرے پیغمبر بنتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تو باپ ہیں ساروں کے، ان کا نام جو اصل نام جو عبرانی زبان میں بنتا ہے وہ جو ہے ان کا اخنوع ان کا نام ہے، یہ مصر میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کو ادریس کہتے ہیں، اس لیے بولا جاتا ہے عربی زبان میں، قرآن نے ان کو ادریس کہا کہ یہ امت درس والی ہے، میں آپ کو درس دے رہا ہوں، ہمیں ان کا نام اخنوع نہیں بتایا گیا، چونکہ آپ کو جب آپ پہلے لکھنا، پہلے پڑھنا، پہلے تبلیغ کرنا، پہلے یوں بیٹھ کے درس دینا جیسے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اس کا آغاز ادریس علیہ السلام نے کیا، اور پہلے قلم ایجاد انہوں نے کیا، لکھنا پہلے انہوں نے لوگوں کو سکھایا، تو آپ اتنا زیادہ، آپ کا نام اخنوع تھا، جیسے ایک بندہ اس کا نام عبداللہ ہو لیکن وہ میڈیکل کا کام کرتا ہو، لوگ اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اور انجینئرنگ کرتا ہو انجینئر صاحب، اس طرح۔ تو یہ چونکہ درس بہت دیتے تھے اس لیے ان کو ادریس کہا گیا کہ درس ادریس آپ کا لقب بن گیا، قرآن نے اس لقب کو بیان کیا کہ آپ کا نام چونکہ پشت ایسے ہی اخنوع ادریس، اخنوع بن یارد بن ملحلیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، یہ آپ کا نسب بنتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ آپ کو درس اتنا آپ دیتے تھے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، تبلیغ، درس، تو اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا کہ بلندی عطا فرما دی، لیکن بعض نے کہا کہ بلندی سے مراد ہے آپ کو زندہ جنت میں اٹھا لیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو لکھا، لیکن کثیر تعداد امت کی یہ کہتی ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا نہیں تھا لیکن آپ کو بلند مرتبہ دے دیا تھا، اور پھر آپ جو ہے دنیا میں ڈیتھ ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، پھر اللہ نے جنت تو دے دی، وہ نبیوں کو جنتی ہیں وہ سارے، لیکن زندہ صرف عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور کوئی نبی نہیں ہے، یہ الیاس علیہ السلام یا خضر علیہ السلام کوئی بھی زندہ نہیں ہے اس وقت۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ تیسرا ذکر کیا ذوالکفل۔ ذوالکفل کون ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذوالکفل جو ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، چونکہ قرآن میں دو جگہ ان کا نام آیا ہے، دونوں جگہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، بعد آیا ہے ان کے ذکر، تو اس لیے کہا کہ ذوالکفل جو ہے یہ یسع اور ذوالکفل ایک جگہ سورہ صاد میں اور ایک جگہ یہاں سورہ انبیاء میں، تو ذوالکفل جو ہے یہ حضرت ایوب کے بیٹے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، ابن جریر طبری نے کہا، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری وضاحت سے لکھا کہ نہیں یہ نبی ہیں، اللہ نبیوں کے ساتھ ان کا اعزاز بھی اور نام بھی ذکر کر رہا ہے، تو یہ بات پتہ چلتی ہے یہ نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے۔ بعض نے کہا نہیں یسع علیہ السلام کے بعد ان کا نام بھی سورہ صاد میں آیا ہے، اس لیے یہ ان کے خلیفہ تھے، بعد میں نبی بن گئے، اللہ نے نبوت ان کو عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اب تینوں کا ذکر کر کے، یعنی میں نبیوں کی ہسٹری تھوڑی آپ کو اس لیے بتا دی کہ آپ کو زندگی میں کبھی یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی، آپ چونکہ خود بھی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ 7 نبیوں کا آپ کا تذکرہ سنیں گے، پھر اب آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اب آپ پریشان ہو گئے ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، بہت ٹینشن میں ہیں، اب آپ ایک ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہے کہ آہوزاری کریں، ماتم کریں، روئیں، ایک ہے کہ آپ مشکل میں، ٹینشن میں، کوئی حادثے میں، آپ اس آیت کریمہ آیت نمبر جو ہے 85 ہے سورہ انبیاء، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ آپ سارے پڑھیں اب، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھیے جب آپ ان کا ذکر کریں گے تو سرکار دو عالم خوش ہوں گے. پھر آگے نبیوں کا بھی تعارف آپ کو کرایا. اب آپ پریشانی میں اس آیت کو 100 بار پڑھ کے دعا کریں، اور جب بھی پڑھیں گے اللہ آپ کی داد رسی فرمائے گا. اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال کی کمی نہ رہے، مال کی وسعت ہو، تو آپ اس کو 15 دن تک روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار رزق میں ہی برکت عطا فرمائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر زبان جاری ہو، آپ کو سبق یاد رہے، آپ کے بیان، آپ کی گفتگو، سپیچ کہیں بھی ہوتی ہے تو اس میں تاثیر ہو، تو آپ بیان سے پہلے اس کو 3 بار پڑھیں اور اپنے سینے پہ پھونک دیں. اللہ تعالیٰ غیبی انداز میں آپ کی زبان کو جاری فرمائیں گے. اس آیت میں اتنی تاثیرات ہیں کہ آپ، چھوٹی سی آیت ہے اور الفاظ اتنے آسان ہیں کہ آپ نے بس خالی یوں کہنا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. 1 منٹ میں یاد ہوتی ہے یہ نہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو ایک آیت قرآن کی سیکھ لیتا ہے، اللہ اسی لمحے اس کے نامہ اعمال میں جو ہے 100 نوافل کا اجر ڈال دیتے ہیں. 100 نفل جو ہے. اب 100 نفل دیکھیے آپ پڑھیں خشوع و خضوع سے، کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی یہ آیت سیکھنے میں آپ کو 1 منٹ میں یاد ہو جائے گی، اور 1 منٹ میں یاد ہو گئی، اب آپ کو اجر وہ مل گیا، باقی پڑھنے کا ثواب الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.